मेरे देवर का इंतकाल हो गया था और मेरी देवरानी को गशी के दौरे पड़ रहे थे। वो उम्मीद से भी थी, इसलिए सब उसके लिए परेशान हो रहे थे। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे मगर औलाद नहीं थी। हर डॉक्टर से इलाज करवा दिया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर के मुताबिक कोई भी कमी नहीं थी मुझ में, ये बस अल्लाह की तरफ से था। हम दोनों की मोहब्बत की शादी थी। मोहसिन मेरे मामू का बेटा था। मोहसिन से छोटा फराज था, जिसका आज इंतकाल हो गया था। उनकी एक बहन थी जिसका नाम नौरीन था। नौरीन आपा सबसे बड़ी थी। उनसे छोटा मोहसिन और सबसे छोटा फराज था। मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता था, इस वजह से उसने मुझे कभी भी बे औलाद होने का ताना नहीं दिया था। मगर देवर की वफात के 1 महीना बाद ही एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। मेरी सास और मेरी नंद कहने लगी कि मेरी देवरानी का निकाह मोहसिन से कर दिया जाए, क्योंकि वो उम्मीद से है तो हम उसे घर से नहीं निकाल सकते। उसके पास हमारे फराज की निशानी है। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं गुस्से से बोली थी कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी सास ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, खामोश होकर बैठ जाओ, हमारी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। कितने साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, हमने कभी तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम्हारी औलाद क्यों नहीं है। उसके पास हमारे बेटे की निशानी है, हम उसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। मैं अपनी सास के सामने खड़ी हो गई और मैंने कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगी अगर आपने ऐसा कुछ किया तो। मुझे ये भी उम्मीद थी कि इस बात पर मेरा शौहर कभी नहीं मानेगा और वो इनकार कर देगा। मगर मुझे ये देखकर हैरत हुई कि जब मोहसिन से कहा गया तो उसने। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ 17 और 18 शायद सब्सक्राइबर कम रह गए हैं, प्लीज, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके। मेरा एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ किसी का भला जरूर हो जाता है। जब किसी का भला करें तो फिर अल्लाह खुद ब खुद आपका भी भला कर देता है। आमीन। मेरा नाम दुआ है। मैं और मोहसिन हम उम्र थे। मैं मोहसिन की फुफ्फो की बेटी थी और वो मेरे मामू का बेटा था। वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था और दिखने में बहुत खूबसूरत था। मेरे मामू मुझसे बहुत प्यार करते थे और जब भी हमारे घर आते तो मेरे सर पर हाथ रखते और कहते, ये तो मेरी बेटी है। मगर मामी खामोश रहती थी और कहती थी कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो देखा जाएगा, फिलहाल ऐसी बातें मत किया करें। मेरी माँ को तो अपना भतीजा बहुत पसंद था। जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, सबके कहने से आखिरकार ये बात फाइनल हो गई और हमारा निकाह हो गया। मैं रुखसत होकर मामू के घर में आ गई। मोहसिन मेरा बहुत ख्याल रखता था और मेरी हर छोटी छोटी बात की उसे बड़ी फिक्र रहती थी। इस घर में सब लोग मामी जान से डरते थे। मामू जान का इतना रोब नहीं था। वो बहुत ही अच्छी और सादा तबीयत के मालिक थे। कभी किसी बात पर अगर मामी जान डांट देती तो मामू फौरन से मेरे आगे आ जाते थे और मुझे डांटने नहीं देते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मामू सोए तो दोबारा उठे ही नहीं, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद घर मामी जान ने संभाल लिया था और वो घर का मर्द बन गई थी। उनके कहने के मुताबिक हर निजाम चलता था। मेरी शादी के साथ ही मेरी नंद की शादी हो गई, जिसे अल्लाह ने औलाद से नवाजा था। शादी के पहले साल ही उसका बेटा हो गया और 3 साल के बाद अल्लाह ने उसे बेटी दे दी। और अब मुझे अपने अंदर एक कमी लगने लगी थी। हम डॉक्टर के पास जाते मगर डॉक्टर कहती कि अल्लाह की तरफ से देर है। इन दिनों छोटे देवर फराज ने एक लड़की को पसंद कर लिया और उसकी भी शादी हो गई। उसे आए हुए अभी 2 महीने हुए थे और उसे भी अल्लाह ने खुशखबरी दे दी। मुझे ऐसा लगता था जैसे इस घर में मैं सबसे फालतू चीज हूँ। मेरी सास का ख्याल रखने लगी थी और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई थी। सबको लगता था कि मैं फारिग हूँ, मुझ पर कोई काम की जिम्मेदारी नहीं है। काम तो बच्चों से होते हैं, पर मेरा कौन सा बच्चा था। मेरी सास मुझे कहती है कि छोटी देवरानी का भी ख्याल रखा करो, उसे टाइम पर खाना दिया करो और वो किचन में ज्यादा देर खड़ी भी ना हो। ये बातें सुनकर अक्सर मेरा दिल दुखता था कि अल्लाह मेरी क्यों नहीं सुनता। मैं अक्सर जाए नमाज पर बैठ जाती और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगती थी कि अचानक एक रोड एक्सीडेंट में मेरे देवर का इंतकाल हो गया। कुछ दिन तो मेरी देवरानी बहुत दुख में रही, मगर फिर जैसे ही उसकी इद्दत पूरी हुई मेरी सास ने नया हुक्म जारी कर दिया कि देवरानी का निकाह मेरे शौहर से कर दिया जाएगा। मेरी देवरानी का नाम फरीहा था और वो काफी खूबसूरत थी। पहले तो मैंने गुस्सा किया, एहतजाज किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरा शौहर इनकार कर देगा, वो कभी भी शादी के लिए नहीं मानेगा। मुझे उस पर इतबार इतना था क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता था।
مگر جب سب کو کمرے میں بلایا گیا اور میرے شوہر سے پوچھا گیا تو انہوں نے آرام سے سر جھکا دیا تھا۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ میرے لیے ایک انہونی سی بات تھی۔ وہ میرے پیچھے کمرے میں آئے اور مجھے کہنے لگے، دیکھو اولاد کی ہمیں بہت ضرورت ہے، مجھے تم سے محبت تھی، ہے اور رہے گی، مگر میں اولاد کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی وہ ہماری عزت ہے، ہم اسے گھر سے نہیں نکال سکتے۔ اس کے پاس میرے بھائی کی نشانی ہے۔ میں حیران ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ وہی شخص تھا جو مجھ سے اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ خدا نخواستہ ڈاکٹر نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اسی لیے اس نے یہی کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے دیر ہے، پھر ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ تو کہنے لگا، کتنا انتظار؟ میں نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ تمہیں محسوس نہ ہو، تمہارا دل نہ دکھے۔ اب تو میرے آفس میں بھی لوگ میرا مذاق اڑانے لگے ہیں۔ اکثر دوست کہتے ہیں تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میرا دل دکھ سے بھرنے لگا اور میں نے اس کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر کہا تھا کہ اگر دوسری شادی کے بعد بھی اللہ نے تمہیں اولاد نہ دی تو کیا کرو گے؟ وہ تو بچہ تمہارے بھائی کا ہے۔ میری اس بات پر وہ نظر پھیر گیا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ اگر تم نے دوسری شادی کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ تڑپ اٹھے گا اور کہے گا کہ میں تمہیں کبھی نہیں جانے دوں گا یا تمہارے بغیر زندگی ادھوری ہے، مگر وہ نہایت صفاقی سے کہنے لگا، گھر چھوڑ کے کہاں جاؤ گی؟ بیکے میں تمہاری بھابھی تمہیں کبھی نہیں رکھے گی، ساری زندگی لوگوں کے تانے سنو گی، اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں سکون سے رہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا اور اس کی یہ بات میرے سر پر آسمان گرانے کے لیے کافی تھی، کیونکہ سچ کہتے ہیں مرد بدل جاتے ہیں اور انہیں بدلتے ہوئے ایک منٹ بھی نہیں لگتا۔ میں نے ہر قسم کا احتجاج کر کے دیکھ لیا، روئی پیٹی اور واسطے دیے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ آج رات 10 بجے میرے شوہر کا فریحہ کے ساتھ نکاح تھا اور گزرتا ہوا ایک ایک منٹ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے دل پر بوجھ کو بڑھا رہا ہے۔ اسی لمحے مجھے لگ رہا تھا کہ میں مر ہی جاؤں گی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ فریحہ کے ساتھ محسن کا نکاح ہو گیا اور آج میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ ساری رات آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بس پھر اسی رات میرا رشتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ مجھے لگتا تھا دنیا میں سوائے اپنی ماں کے کوئی آپ سے سچی محبت نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کی محبت میں کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہوتی ہے۔ اگلی صبح جب میں اپنا بیگ پیک کر رہی تھی تو میری ساس میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگی، دیکھو لڑکی، تمہاری اہمیت کبھی نہیں کم ہوگی، جو مقام تمہارا پہلے تھا وہ وہی رہے گا، اس گھر کو چھوڑ جانے کا فیصلہ مت کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر پریشانی نظر آئی، مگر میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ اب میں یہاں نہیں رہ سکتی، یہاں رہی تو کچھ ہی دنوں میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی، مجھے جانے دیں۔ اگر زندگی میں کبھی مجھے لگا کہ مجھے واپس آنا چاہیے تو میں لوٹ آؤں گی، خدارا مجھے فی الحال مت روکیے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنا بیگ بیڈ سے اتارا تھا اور اپنی ضروری ہر چیز اور تمام اہم ڈاکومنٹس اس میں رکھ لیے تھے۔ فریحہ کے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے جب میں نے اپنے شوہر کی چپل وہاں پڑی ہوئی دیکھی تو میرا دل ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ میں اپنے میکے نہیں گئی بلکہ گھر سے نکل کر میں نے اپنی اچھی دوست سارا کو کال کی، جو میرے دکھ سکھ کی ساتھی تھی، جو شروع سے میرے ساتھ رہی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا اور اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ وہ ایک سرکاری ٹیچر تھی اور اکیلی ہی رہتی تھی۔ جب اس نے مجھے بیگ کے ساتھ اپنے گھر آتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئی اور میری حالت دیکھ کر اس کی فکر مزید بڑھ گئی۔ میں نے اسے روتے ہوئے ساری داستان سنائی تو وہ مجھے خاموشی سے سنتی رہی، پھر کہنے لگی، شوہر سے بڑا صاحبان کوئی نہیں ہوتا، اکیلی عورت کسی کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے جس پر نظر رکھنا ہر کوئی اپنا حق سمجھتا ہے۔ میری مانو تو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ اللہ نے تم پر ایک امتحان ڈال دیا ہے اور وہی تمہیں اس میں کامیاب کرے گا۔ میں زاروں قطار رونے لگی اور اسے بتایا کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے کیونکہ وہاں رہی تو میرا دم نکل جائے گا۔ پھر اس نے مجھے دلاسا دیا اور ایک کمرے میں لے گئی۔ رات کو ہم آپس میں باتیں کرنے لگے تو میں نے اسے کہا کہ مجھے کہیں جاب دلا دو اور اپنے گھر کا اوپر والا حصہ مجھے کرائے پر دے دو، میں اس کا رینٹ دوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا کر کہنے لگی، پاگل، میں تمہیں رینٹ پر کیوں دوں گی، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔
میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی ہی ہوتی ہوں۔ اگلے دن وہ بیٹے کے ساتھ اسکول چلی گئی اور میں گھر پر اکیلی سوچوں میں گم تھی۔ جب وہ شام کو آئی تو مجھے خوشخبری سنائی کہ میں نے ایک پرائیویٹ کالج میں بات کی ہے، انہیں ٹیچر کی سخت ضرورت ہے۔ میری تعلیم اچھی تھی، اس لیے جب میں وہاں گئی اور میں نے ٹیسٹ دیا تو انہوں نے مجھے رکھ لیا اور سیلری پیکیج بھی بہت اچھا تھا۔ میں نے جاب شروع کر دی۔ سارا بار بار مجھے سمجھاتی کہ اپنے شوہر سے رابطہ کرو، مگر میں نے وہ سم نکال کر پھینک دی تھی کیونکہ میں ان لوگوں کی خبر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا کہ کالج سے واپسی پر میری طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ سارا مجھے ہاسپٹل لے گئی اور مجھے اس وقت ڈاکٹر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا جب اس نے کہا کہ مبارک ہو، آپ کے ہاں خوشخبری ہے۔ میں دیر تک اپنے اللہ کی اس کرم نوازی پر شکر ادا کرتی رہی اور گھر آ کر سجدے میں گر گئی۔ ایک لمحے کے لیے دل میں تڑپ اٹھی کہ جلدی سے محسن کو کال کر کے بتاؤں، وہ کتنا خوش ہوگا، مگر اسی لمحے اس کی بے رخی یاد آئی کہ اس نے میرا دل رکھنے کو بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کاش وہ میرا دل ہی رکھ لیتا، ایک بار کہہ ہی دیتا۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے کال نہیں کی اور اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ سارا نے میری بہت مدد کی، ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ کھڑی رہی۔ جب ڈیلیوری کا دن آیا تو میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ جب وہ میری جھولی میں آیا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ سارا کہنے لگی، اب اس کے باپ کو فون کرو، کل کو وہ یہ نہ کہے کہ یہ اولاد میری نہیں ہے اور تمہارے کردار پر کوئی الزام نہ آئے۔ میں منع کرتی رہی مگر وہ بار بار سمجھاتی رہی۔ میرا آپریشن ہوا تھا اور آج دوسرا دن تھا، ہم ہاسپٹل میں تھے کہ سارا نے مجھے بنا بتائے محسن کو کال کر دی تھی، کیونکہ جب میری آنکھ کھلی تو وہ ہم سے کچھ دور بیٹھا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ فوراً میرے پاس آیا اور اس کے چہرے سے خوشی اور شرمندگی صاف چھلک رہی تھی۔ اتنی دیر میں ایک نرس آئی اور کہنے لگی کہ آپ اپنے ڈیوز کلیئر کریں گے۔ محسن جیسے ہی آگے بڑھا تو میں نے سختی سے کہا تھا کہ سسٹر، یہ مہمان ہیں، ابھی میری سسٹر آتی ہے، وہ سب کلیئر کر دے گی۔ میری بات سن کر وہ میرا چہرہ تکنے لگا تھا۔ جب نرس چلی گئی تو کہنے لگا، مجھے معاف کر دو اماں، وہ تو اماں کا حکم تھا، میں ٹال نہیں سکتا تھا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا ہے، اماں بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ فریحہ کے ہاں بیٹی ہوئی تھی مگر وہ نارمل نہیں ہے اور اس کے بعد بھی اللہ نے خوشخبری دی تھی مگر مس کیریج ہو گیا۔ گھر میں کافی پریشانی ہے، اب واپس چلو، اماں تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ مگر اب وہ میرا مجازی خدا نہیں بلکہ میری اولاد کا باپ تھا۔ میں نے اسے دو ٹوک کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا ہی رہے گا، تم جب چاہو اس سے مل سکتے ہو، مگر میں اسے خود پالوں گی، کیونکہ جو انسان مشکل اور تکلیف میں آپ کو ایک بار اکیلا چھوڑ دے اس پر دوبارہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کافی دیر ہاسپٹل کے کمرے میں بیٹھا مجھے مناتا رہا، اپنی غلطیوں کی معذرت کرتا رہا، مگر میں مانتی تو تب جب میرا دل اس بات کی اجازت دیتا، کیونکہ سچ یہی ہے کہ جو لوگ ایک بار نظر سے گر جائیں وہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھتے۔ انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے وہ اعتبار بحال نہیں ہوتا جو ٹوٹ چکا ہو۔ اب وقت کافی بدل گیا ہے۔ میں نے اپنے کالج کے قریب ہی کرائے پر ایک چھوٹا سا مکان لے لیا اور ایک جگہ الگ جہاں بسا لیا۔ میری اپنی ماں سے رابطہ ہوا تو معلوم ہوا کہ بھابھی انہیں بہت پریشان کرتی ہیں، چنانچہ میں ان کو بھی اپنے پاس لے آئی ہوں تاکہ وہ بھی سکون سے رہ سکیں۔ اب میری زندگی کی روٹین بہت سخت ہے۔ میں صبح کالج جاتی ہوں، شام کو گھر پر ٹیوشن بھی دیتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے گھر کا خرچہ آرام سے چل جاتا ہے۔ محسن اکثر میرے گھر آتا ہے، وہ بیٹے کے اخراجات بھی اٹھاتا ہے، مجھ سے بار بار التجا کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں، مگر میرا دل جیسے پتھر کا ہو گیا ہے، اس پر اب کسی کی باتوں کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ میں تکلیف میں بیتی ہوئی وہ رات کبھی نہیں بھول سکتی جو میں نے اکیلے گزاری تھی، جب میں ٹوٹ کر بکھر رہی تھی اور کسی نے آ کر میرے سر پر ہاتھ تک نہیں رکھا تھا کہ یہ دکھی ہے تو اسے دلاسا ہی دے دے۔ میری ماں بھی اب اکثر سمجھاتی ہے کہ بیٹا واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ وہ بتاتی ہے کہ فریحہ کے مزید 3 بار مس کیریج ہوئے ہیں اور اس کی گود ابھی تک ہری نہیں ہوئی۔ محسن تو آج بھی یہی کہتا ہے کہ شاید اسے میری بد دعا لگ گئی ہے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ میں نے کبھی اسے بد دعا نہیں دی تھی۔ یہ تو بس قدرت کا انصاف ہے، کیونکہ میرا درد اور میری تکلیف صرف وہی عورت جان سکتی ہے جو کبھی اس کرب سے گزری ہو۔ اب میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اپنے اللہ کو یاد کرتی ہوں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جی توڑ محنت کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے اب انسانوں پر امیدیں رکھنا اور ان کے لیے سہارے ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہے۔